रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुहतरम सामीन, प्यारे दीनी व इस्लामी भाइयों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, बापर्दा इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माएँ और बहनें, आज के इस खुतबे जुमा में जिस उन्वान के तहत मैं लबकुशाई करना चाहता हूँ वो है फ़ज़ाइल क़ुरान मजीद। क़ुरान मजीद की फ़ज़ीलत, अहमियत, इसका मकाम व मर्तबा, इसके तिलावत करने के फ़ायदे, इसको समझने के फ़ायदे, और जो शख्स ऐसा ना करे उसके लिए क्या नुक़सानात हैं, क्या वईदें हैं, क्या ख़सारा है, वो सारी बातें इंशाअल्लाह आज के इस खुतबे जुमा में मैं पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो मुझे हक़ बात को कहने की और हम सब को हक़ बात को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये कलाम, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की प्यारी सिफ़ात में से है। क़ुरान मजीद के ताल्लुक़ से बाज़ गुमराह फ़िरक़ों का जो ये अक़ीदा था, मुमकिन है कि आज भी हो कि ये क़ुरान मजीद मखलूक़ है, ये बिल्कुल झूठ है, अक़ीदे का बहुत बड़ा फ़साद है। ये क़ुरान मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़ीम सिफ़ात में से एक सिफ़ात है और उसकी सिफ़त कलाम है। ये क़ुरान मजीद जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी ज़ात में वाहिद है, अपनी तमाम सिफ़ात में वाहिद है, अकेला है, बेमिसाल है, ऐसे ही ये क़ुरान मजीद भी अपने आप में बेमिसाल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस क़ुरान मजीद के ताल्लुक़ से तारुफ़ी बयान भी कई मक़ामात पर क़ुरान मजीद में ही बयान किया है। एक जगह पर इरशाद फरमाया, व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, यकीनन ये क़ुरान मजीद रब्बुल आलमीन की जानिब से नाजिल करता है, जिसे रूह अमीन यानी जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल अमीन हैं, अमानतदार हैं, कि उनसे ज़र्रा बराबर भी ख़यानत की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है, वो रूह अमीन इस क़ुरान मजीद को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आसमान से लेकर इस दुनिया में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आए और उन तक इसको पहुँचाया। अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुंज़िरीन, तेरे दिल पर इसको नाजिल किया, दिल में इसको पैवस्त किया, बिठाया, ताकि आप अपनी कौम वालों को डराएं, डराने वालों में से हो जाएं। बिलिसानिन अरबिय्यिम मुबीन, ये क़ुरान मजीद वाज़ेह अरबी, आसान अरबी ज़बान में है। व इन्नहु लफ़ी ज़ुबुरिल अव्वलीन, और ये किताब ऐसी किताब है कि इसका तज़किरा पहले की उम्मतों में जो किताबें दी गई थी, जो सहीफ़े दिए गए थे, उनमें भी इसका तज़किरा मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बाबरकत है जिसने इस फ़ुरक़ान को नाजिल किया है अपने बंदे पर, ताकि ये दुनिया वालों को डराए। इसे अल्लाह ताला ने अल फ़ुरक़ान कहा। फ़ुरक़ान यानी फ़र्क करने वाला, हक़ और बातिल में, सच्चे और झूठे में, अल्लाह और उसके रसूल की जो लाया हुआ दीन है उस दीन में और इसके अलावा दीगर बातिल दीनों में, अदियान में, ये फ़र्क करने वाला क़ुरान मजीद है। इन्नहु नज़्ज़लल फ़ुरक़ान, ये फ़ुरक़ान है क़ुरान मजीद। प्यारे साथियों, मैंने बतलाया कि ये क़ुरान मजीद बेमिसाल है। इसकी जैसी किताब ना तो दुनिया में कभी पाई गई है और ना आगे पाई जाएगी। ये बात यकीनी है और ये हमारे अक़ीदे का हिस्सा होना चाहिए। बगैर इस बात के माने हमारा ईमान नामुमकिन है।
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اسی بات کو چیلنج کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ امتیوں سے کہہ دیجئے کہ اگر سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جن یہ ایک ساتھ اکٹھا ہو جائیں، متحد ہو جائیں، ایک ہو جائیں، کس بات پر؟ کہ وہ اس قرآن مجید کے جیسی کوئی اور کتاب لے آئیں، لا یأتون بمثلہ، وہ اس جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے ہیں، چاہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے خوب اس معاملے میں معاون اور مددگار ہی کیوں نہ ہو جائے۔ پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ طریقہ رہا ہے انبیاء کرام کی بعثت کے ساتھ کہ وہ انبیاء کرام کو ایسے معجزات سے نوازتا ہے جو اس نبی کے دور میں پائے جانے والے لوگوں سے مقابلہ کر سکے۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری بہت عام تھی، جگہ جگہ جادوگر پائے جاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں ایسا معجزہ دیا کہ جس معجزے سے وہ ان جادوگروں کا مقابلہ کر سکیں، اور فرعون نے جب جادوگروں کو بلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس معجزے سے ان کا مقابلہ کیا اور اللہ نے انہیں فتح دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب یعنی علاج اور معالجہ یہ خوب پروان چڑھ رہا تھا۔ اس زمانے میں بہت سارے علاج اور معالجے کے نئے نئے طریقے ایجاد میں آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا معجزہ دیا کہ وہ طب کے ماہرین سے مقابلہ کر سکے اور لوگوں کو یقین دلا سکیں کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزہ دیا کہ وہ کسی برس کے بیمار شخص پر ہاتھ پھیرتے تھے، اس کی وہ بیماری ٹھیک ہو جاتی، کسی اندھے کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے اس کا اندھا پن دور ہو جاتا، کسی کوڑھی پر ہاتھ پھیرتے تھے اس کا کوڑھ پن دور ہو جاتا۔ اسی طرح سے جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے مبعوث کیا تو اس زمانے میں عربی زبان کے جو ماہرین تھے، عرب کے لوگ، وہ عربی زبان میں بہت ہی زیادہ انتہائی درجے کی مہارت حاصل کر چکے تھے۔ وہ عربی زبان میں اشعار میں ایسی ایسی باتیں کہہ جاتے تھے کہ وہ سامنے والے کو اپنی بات منوانے پر مجبور کر دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس وقت کی مناسبت سے اپنے آخری نبی کو یہ قرآن مجید جو عربی ادب میں خوب انتہا کو پہنچا ہوا ہے، ایسی کتاب دیا کہ جس سے یہ ان کفار و مشرکین کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ اور وہ کفار مکہ، وہ عرب کے ماہرین ادب، وہ بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئے تھے کہ یہ تو نہ شعر ہے نہ نثر ہے، بلکہ یہ تو ہو بہو اللہ کا کلام ہے۔ وہ کہتے کہ یہ شاعر ہے، وہ کہتے کہ یہ کہیں سے باتیں سیکھ کر آتا ہے، لیکن جب آپس میں بات چیت ہوتی تو وہ کہتے کہ اللہ کی قسم یہ شعر نہیں ہے۔ شعر و ادب کے ایک ایک بات سے ہم لوگ ماہر ہیں، ہم لوگ ایک ایک بات میں ماہر ہیں، ایک ایک بات اس کی ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ شعر و ادب میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ وہ اس بات کو مانتے تھے، اور کئی مقامات پر، کئی جگہوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے یہی قرآن مجید کی آیات کو پڑھ کر ہی سامنے والے کو اس کے اللہ کا کلام ہونے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا نبی ہونے پر یقین دلایا ہے۔ پیارے ساتھیوں،
یہ قرآن مجید، اس کا تعارف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ابتدا میں ہی سورۃ الفاتحہ کے بعد جو سب سے پہلی سورت نازل ہوئی، اس سورت کے ابتدا میں ہی فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سب سے پہلے اس قرآن مجید کا تعارف پیش کیا۔ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی بھی شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ مومنین کے لیے ہدایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ دلوں کی شفا کے لیے ایک عظیم ذریعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید بے مثال ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تمام انسان اور جنات مل کر کے اس جیسی کوئی کتاب یا اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لانا چاہیں تو وہ نہیں لا سکتے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ لا ریب فیہ۔ پیارے ساتھیوں، یہ قرآن مجید ہمیں سیدھا راستہ دکھلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن مجید اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، جو صراط مستقیم ہے، جو جنت کو جانے والا راستہ ہے۔ یہ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اس اللہ نے اس سے پہلے بھی اپنے کلام کو نازل کیا ہے، لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، لہٰذا اس کے متبعین نے، اس کے پیروکاروں نے ان کتابوں میں تحریف کر ڈالی، ان کتابوں کی آیات کو بدل کر اپنی منمانی کرتے ہوئے اپنے درمیان میں جو ایمان اور عقیدے اور اعمال رائج تھے اس کے اعتبار سے اس میں آیات کو ڈال دیا اور اسے اللہ کا کلام کہہ دیا۔ لیکن یہ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے دنیا میں کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود لیا ہے۔ آپ دنیا کے ایک کنارے سے ایک قرآن مجید لے اور دنیا کے دوسرے کناروں سے الگ الگ قرآن مجید لیں، یقین مانیے کہ ان تمام نسخوں میں الفاظ کا پھیر بدل تو بہت دور کی بات ہے، کہیں پر آپ کو زبر زیر کا بھی فرق محسوس نہیں ہوگا۔ اس لیے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لیا اور فرمایا کہ ہم نے ہی اس ذکر، اس نصیحت کو، اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم ہی لے رہے ہیں۔ اور کیوں نہ لے اللہ رب العالمین، باوجود اس کے کہ یہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ہدایت ہے کہ اب اس کے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی الہی کلام کا نزول ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ لیا ہے تاکہ اس میں کوئی تحریف نہ ہو سکے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ ہو بہو ویسے ہی باقی رہے جیسا اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے۔ پیارے ساتھیوں، یہ قرآن مجید شفا ہے۔ یہ قرآن مجید شفا ہے صرف بیماریوں سے نہیں، صرف وہ بیماریاں جو ہمیں لاحق ہو جاتی ہیں صرف انہی سے نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑی بات کہ ہمارے دلوں کے اندر جو برائیاں اور جو گناہ پائے جاتے ہیں ان تمام کے لیے یہ شفا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے موعظت یعنی نصیحت آ چکی ہے، اور تمہارے دلوں میں جو کچھ خرابیاں ہیں، جو کچھ غلطیاں ہیں، جو کچھ بیماریاں ہیں اس کی شفا اس میں ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔
یہ قرآن مجید کا تعارف ہے کہ یہ قرآن ہمارے لیے، ہماری بیماریوں کے لیے، ہمارے دلوں کے لیے شفا ہے، یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، یہ ہمارے لیے رحمت ہے، یہ ہمارے لیے نصیحت ہے۔ پیارے ساتھیو، اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، آپ اپنے متبعین کو، اپنے پیروکاروں کو بتلا دیں کہ یہ قرآن مجید ہدایت ہے اور شفا ہے۔ اور اس کی مثال احادیث میں بھی ملتی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی تکلیف محسوس ہوتی تو آپ معوذتین پڑھ کر اس پر دم کیا کرتے تھے، اور فرماتی ہیں کہ جب مرض الموت میں آپ کی پریشانی بڑھ گئی تو میں بھی معوذتین پڑھ کر آپ کے اوپر دم کرتی اور آپ کے ہی ہاتھوں کو اس پر پھیرتی تھی برکت کی نیت سے۔ یہ قرآن مجید یہ ہمارے اور آپ کے لیے بیماریوں سے بھی شفا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ کے سفر کے دوران مجھے بہت ساری مختلف ایسی بیماریاں لاحق ہو گئی جس کے علاج کے لیے مجھے ڈاکٹر نہیں ملتے تھے، طبیب نہیں مل رہے تھے۔ میں نے قرآن مجید کی آیات پڑھ کر خود اپنا علاج شروع کیا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی عجیب تاثیر محسوس ہوئی اور میں نے اس تجربے کو، اس علم کو لوگوں کے درمیان میں پیش کیا اور بہت سارے لوگوں نے یہ طریقہ اپنایا اور ان میں سے اکثر لوگوں کو شفا مل گئی۔ صحابہ کرام کے درمیان میں بھی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ صحابہ کرام ایک مرتبہ کسی سفر میں کہیں جا رہے تھے، کسی بستی میں قیام کیا، بستی والوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ جس بستی میں رکے اس بستی والوں کے لیے وہ مہمان ہوئے، لیکن ایک مہمان کی جو عزت کرنی چاہیے، جو ضیافت کرنی چاہیے تھی، بستی والوں نے وہ نہ کیا۔ اتفاق سے اسی موقع پر اس بستی کے جو سردار تھا اسے ایک بچھو نے ڈس لیا۔ انہوں نے اس کے علاج کے لیے بہت ساری کوششیں کی، اپنے اپنے طریقے خوب اپنائے، لیکن اسے آرام نہ ملا۔ اس قبیلے کے کچھ لوگ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس آئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ کے پاس اگر اس کا علاج ہے تو وہ کریں۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور بتلایا کہ میرے پاس اس کا علاج ہے، میں علاج کروں گا، لیکن تم تو وہ قوم ہو کہ ہم تمہارے مہمان ہیں یہاں پر، باوجود اس کے تم لوگوں نے ہماری ضیافت نہیں کی ہے، میں بغیر کسی معاوضے کے تمہارے اس سردار کا علاج نہیں کروں گا۔ انہوں نے طے کر لیا کہ ہم آپ کو بکریوں کا ریوڑ دیں گے، کوئی چھوٹا موٹا مال نہیں، بکریوں کا ایک بڑی تعداد آپ کو دے دیں گے اگر آپ اس کا علاج کر دیں گے۔ وہ صحابی اس کے پاس جاتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ وہ جاتے ہیں اور اس کے اوپر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کرتے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر تھوک دیتے ہیں اور اس کا بیماری وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، اسے آرام مل جاتا ہے۔ اور پھر وعدے کے مطابق اس قوم کے لوگوں نے بکریوں کا ایک بڑی تعداد، ایک ریوڑ انہیں دے دیا۔ صحابہ کرام میں آپس میں مشورہ ہوا تقسیم کر لیں۔ اس صحابی نے کہا کہ نہیں، ہم اس معاملے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کریں گے، اگر آپ اسے تقسیم کرنے کے لیے کہیں گے تو ہم کریں گے، یعنی اگر آپ اسے جائز قرار دیتے ہیں تو پھر ہم اسے لیں گے، ورنہ ہم اس کو صدقہ کر دیں گے، للہ فی اللہ ہم خرچ کر دیں گے، ہم اس کا استعمال نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقسموا واضربوا لی سہما واضربوا لی معکم سہما، ہاں تقسیم کر لو اور میرا بھی حصہ لگا دینا۔ خلاصہ کلام یہ کہ اس صحابی نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا
اور اس سردار کو جسے ایک بچھو نے ڈس لیا تھا، وہ تڑپ رہا تھا، لوگ اپنی تمام تر کوششیں کرنے کے باوجود اسے آرام نہیں پہنچا سکے تھے۔ ایک صحابی رسول نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ قرآن مجید شفا ہے اگر آپ کے اندر ایمان اور یقین مکمل ہو۔ چونکہ ہمارے دلوں میں وہ ایمان ہی نہیں ہے، اس طرح کا ایمان ہمارے اندر موجود ہی نہیں ہے، اس لیے یہ قرآن مجید ہمیں شفا نہیں دیتا ہے، نہ ہمارے دلوں کو شفا دے رہا ہے، نہ ہمارے اعمال کو شفا دیتا ہے، نہ ہی ہماری بیماریوں سے ہمیں شفا ملتی ہے۔ پیارے ساتھیوں، اس قرآن مجید کی تلاوت میں بڑا ثواب ہے۔ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ ایک سورۃ الفاتحہ جو چھوٹی سی سورت ہے، چند آیات پر مشتمل ہے، چند لائن میں ہے، آپ کو اس کے پڑھنے میں کتنا بھی آپ ٹھہر کر پڑھیں 1 منٹ سے کم کا وقت لگتا ہے۔ کتنے حروف ہوں گے؟ ہر حرف پر آپ کو کم سے کم 10 نیکی ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها۔ جس نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو اس کو ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گے۔ ایک حرف پر وہ 1 نیکی کا مستحق ہے اور 1 نیکی 10 گنا بڑھا کر دی جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ 1 نیکی کا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو 10 نیکیاں دے گا۔ تو آپ 1 حرف پر 1 نیکی کی مستحق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو 1 حرف پر 10 نیکیاں دے رہا ہے۔ اور اس کے بعد اور وضاحت کیا آپ نے، وَلَا أَقُولُ أَلِف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ پورا ایک حرف ہے، بلکہ الف یہ الگ حرف ہے، لام یہ الگ حرف ہے اور میم یہ الگ حرف ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت شروع کی، آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ الحمد یہ ایک حرف ہے اور للہ یہ ایک حرف ہے اور رب یہ ایک حرف ہے، العالمین یہ ایک حرف ہے۔ یہ ایک ایک لفظ ہے۔ حرف کیا ہے؟ الحمد میں الف، لام، ہا، میم اور دال، 5 حرف ہو گئے۔ آپ نے تلاوت شروع کی، ابھی الحمد صرف پڑھا اور آپ 5 نیکیوں کے مستحق ہوئے، جس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے آپ کو 50 نیکیاں دے گا۔ اس طرح سے آپ چند منٹ کی تلاوت کر کے لاکھوں نیکیاں کما سکتے ہیں۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جو آپ کے لیے ہدایت ہے، آپ کے لیے اس میں برکت ہے، آپ کے لیے اس میں کامیابی ہے، آپ کے لیے اس میں شفا ہے۔ پیارے ساتھیوں، ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں اپنے موبائل کی اسکرین کتنی بار دن میں کھولتے ہوں گے؟ کتنی بار ہم اپنا واٹس ایپ، فیس بک اور دیگر چیزیں کھول کر اسے چیک کرتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے ہمارے یار نے، ہمارے دوست نے، ہمارے ملنے جلنے والوں نے، ہمارے گھر والوں نے کیا کیا میسج بھیجا ہے، کیا کیا پوسٹ کیا ہے، کیا کیا چیزیں بھیجی ہیں، اسے ہم دیکھیں، سنیں، اسے ہم پڑھیں۔ پیارے ساتھیوں، ہم سب کے رب العالمین نے، ہم سب کے رب نے، اس رحمان اور رحیم نے ہماری ہی ہدایت کے لیے اپنا ایک پاکیزہ کلام کا نازل فرمایا ہے، اپنے ایک پاکیزہ کلام کا نزول فرمایا ہے۔ اسے بھی ہم کبھی کھول لیا کریں، اسے بھی ہم کبھی پڑھ لیا کریں، اسے بھی ہم کبھی سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمیں ہدایت مل سکے، ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمارے اس محبوب رب تعالی نے ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ پیارے ساتھیوں، قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بہت بڑے ثواب اور بہت بڑی فضیلت کا باعث ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی تلاوت کے تعلق سے کئی مقامات پر باتوں کو واضح کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں اس پر ترغیب دلائی ہے۔ ایک حدیث میں ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، کہ قیامت کے دن ایک صاحب قرآن سے جو قرآن مجید کو اس دنیا میں بڑی پیاری آواز میں پڑھتا تھا، سمجھتا تھا، اس پر عمل کرتا تھا، ایسے شخص سے، ایسے صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ تو قرآن مجید کو پڑھتا جا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا جا، بالکل اطمینان سے پڑھ اور پڑھتا جا، سیڑھیاں اور درجات تو چڑھتا جا، یقیناً تیرا جنت میں وہ مقام ہوگا جہاں پر تو قرآن مجید کی آخری آیت تلاوت کرے گا، جہاں تیری تلاوت ختم ہو جائے گی وہی تیرا مقام ہوگا۔ مثال کے طور پر جنت کے کئی سارے درجات ہیں، ان میں سے ایک شخص 30ویں درجے کا مستحق ہے اپنے اعمال کے مطابق۔ اللہ رب العالمین اپنے خاص فضل و کرم سے اسے یہ چھوٹ دے گا کہ وہ قرآن مجید کو بالکل اطمینان سے جیسے دنیا میں پڑھتا تھا ایسے ہی وہ پڑھتا جائے، اور 30ویں درجے سے بھی اوپر جتنا وہ تلاوت کرتا جائے گا وہ درجات کو چڑھتا جائے گا، اور وہ اپنے مقام کو جنت میں بلند کرتا جائے گا، یہاں تک کہ وہ بلند ترین مقام کو پہنچ سکتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، صحیح مسلم کا واقعہ ہے کہ انہوں نے مکہ کا ایک گورنر بنایا ایک شخص کو، اور وہ ایک آزاد کردہ غلام تھا۔ کون تھا؟ آزاد کردہ غلام، اور اس کو بنایا مکہ کا گورنر، مکہ کا وزیر۔ ایک شخص نے ان سے پوچھا، ملنے والے کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے مکہ کی ذمہ داری کس کو سونپی ہے؟ کہا کہ ہم نے ایک آزاد کردہ غلام کو دے رکھی ہے ذمہ داری۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ کیا آپ نے ایک آزاد کردہ غلام کو مکہ کا گورنر بنا دیا ہے؟ یعنی اس نے بہت حقیر سمجھا اس شخص کو۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا اور فرمایا انہو قارئ لکتاب اللہ عز وجل وانہو عالم بالفرائض۔ سنو، اس کے اندر دو خوبیاں موجود ہیں کہ وہ قرآن مجید کا قاری ہے، بڑی اچھی آواز میں تلاوت کرتا اور اس کو سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، وہ قاری قرآن ہے، اور وہ عالم بالفرائض، میراث کے علم اس کے پاس بھرپور موجود ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اس شخص کے جس نے اسے حقیر سمجھا تھا کہ یہ تو آزاد کردہ غلام ہے، اس کو گورنر بنا دیا گیا ہے، اس شخص سے کہا کہ سنو، خبردار تم ایسی باتیں دوبارہ نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ رب العالمین اس قرآن مجید کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اس قرآن مجید کو نہ پڑھنے، نہ سمجھنے، نہ عمل کرنے کی وجہ سے انہیں تنزلی پر چھوڑ دیتا ہے، انہیں ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا علم تھا کہ جس نے ایک آزاد کردہ غلام کو، جسے لوگ حقیر سمجھتے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسے مکہ کا گورنر بنا دیا تھا۔ پیارے ساتھیوں، میں اس خطبے کی اپنی آخری بات کہتا ہوں، وہ یہ کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں۔ آج کل بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے پھرتے ہیں کہ قرآن مجید کا سمجھنا ہمارے لیے ناممکن ہے، قرآن مجید کو سمجھنا کے لیے 18 علوم کی ضرورت ہے۔ کبھی کوئی کہتا ہے اس کو سمجھنا تو بڑے بڑے علماء، فقہاء اور محدثین کا کام ہے جو گزر گئے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ باتیں کب کہتے ہیں؟ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھو اور اس پر عمل کرو، تو جواب میں یہ ساری باتیں کہتے ہیں، لیکن وہ خود ہی اپنی باتوں سے ہی، اپنے ہی
قول سے ہی اپنی اس بات کو جھٹلاتے ہیں۔ جب اختلاف ہوتا ہے عقیدے کے باب میں، کسی اور مسئلے میں، تو وہ خود ہی اس قرآن مجید کی آیت اور احادیث سے دلیلیں بھی پیش کرتے ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا، جب ہم کہتے ہیں کہ اس کو پڑھو، سمجھو اور اس پر عمل کرو، اسی کی پیروی کرو، اسی کی اتباع کرو، تب وہ کہیں گے سمجھ میں نہیں آتا۔ اور جب اختلاف ہوگا کسی مسئلے میں تو خود ہی نہ جانے کیسے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے، یا بغیر سمجھے ہی وہ قرآن مجید کی آیات کو ہی دلیل کے طور پر پیش کرنے لگتے ہیں۔ اگر یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو انہوں نے قرآن مجید کے ترجمے کیسے لکھ دیے ہیں؟ اگر انہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پھر ان مدرسوں میں قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کا تفسیر کیسے پڑھایا جاتا ہے؟ کیا بغیر سمجھے پڑھاتے ہیں؟ یقیناً ان دونوں باتوں میں تضاد ہے۔ پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولی الالباب، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، بابرکت ہے، تاکہ لوگ ان کی آیات میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ کون نصیحت حاصل کریں؟ عقل والے۔ جو شخص یہ کہے کہ اس سے ہمیں نصیحت حاصل نہیں ہو سکتی ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے، قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق وہ بے عقل ہے، اس کے دل پر تالا لگ گیا ہے، ایسا تالا لگا ہے کہ اس کے دل میں اب یہ حق بات نہیں اتر سکتی ہے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ لوگ قرآن مجید کی آیتوں میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالا لگ گیا ہے؟ تو جو قرآن مجید کی آیتوں پر غور و فکر نہ کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، اس پر عمل نہ کرے، گویا اس کے دل پر اب ایسا تالا لگ گیا ہے کہ اب یہ حق بات اس کے دل میں نہیں اتر سکتی ہے، الا یہ کہ وہ تالا اپنی اعمال سے کھول لے جائے اور اپنی عقیدے کی، اپنے اعمال کی اصلاح کر لے جائے، تو پھر یہ حق بات اس کو سمجھ میں آ سکتی ہے۔ پیارے ساتھیوں، اور بھی کچھ باتیں تھیں، وقت ختم ہو رہا ہے، میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، ارحم الراحمین، تو ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس کی تلاوت کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اسے لوگوں کے درمیان میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس قرآن مجید کے نزول کا جو مقصد ہے، اس مقصد سے ہم لوگ بھرپور فائدہ اٹھائیں، اس سے ہمیں ہدایت نصیب ہو، اس سے ہمیں تیری رحمتیں نصیب ہوں۔ اے اللہ، اس قرآن مجید سے ہمارے دلوں کو، ہمارے اعمال کو شفا نصیب ہو۔ اے اللہ، ہم میں سے جو بیمار ہوں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہو ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو مقروض ہوں انہیں قرض چکانے کی توفیق عطا فرما دے، جو حلال رزق کی تلاش میں ہوں ان کے لیے حلال رزق کے راستے کھول دے، جو مظلومین ہیں اے اللہ انہیں ظالموں سے نجات دلا دے، جو جھوٹے معاملات میں بہت سارے لوگ پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ ان سبھی کو ایسے معاملات سے نجات دلا دے۔ اے اللہ، ہمارے والدین، بھائی بہن، اولاد، ہم سب کو تو بخش دے، معاف کر دے، جنت کی خوشخبریاں ہمارے نصیب میں فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کو تو معاف فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔